अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में हिंदुइज़्म के बिलीव्स और हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया था। आज हम इस वीडियो हिंदुइज़्म पार्ट 2 में हिंदुइज़्म के मैरिज सिस्टम, हिंदुइज़्म की होली बुक्स और होली फेस्टिवल्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि हिंदुइज़्म के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम हिंदुइज़्म की शादियों के रस्म व रिवाज की बात करें तो ये रस्म व रिवाज तकरीबन दूसरे रिलीजन से काफ़ी डिफरेंट हैं। लेकिन इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुस्लिम्स और हिंदुओं के आपस में ताल्लुकात और पड़ोस की वजह से कुछ ना कुछ हिंदुआना रस्म रिवाज मुस्लिम शादियों में भी पाए जाते हैं। दोस्तों, अगरचे हिंदुओं की होली बुक वेद में कसरत अज़वाज यानी ज़्यादा शादियां करने का हक हर किसी को हासिल था, लेकिन बाद में ये डिस्काउंट, ये रियायत सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल्स एंड लीडर्स को हासिल थी और गरीब को ये हासिल नहीं थी। अलबत्ता ये ज़रूर था कि अगर पहली बीवी से सिर्फ गर्ल्स बेबीज़ की पैदाइश होती हों तो सेकंड वाइफ बॉयज़ की बर्थ के लिए रखने का हक हर हिंदू को हासिल था। इसके साथ साथ गर्ल्स को अपने हस्बैंड्स को पसंद करने की मुकम्मल आज़ादी, मुकम्मल फ्रीडम हासिल था। दोस्तों, आजकल हिंदुओं की मैरिज में रूल्स और कस्टम्स कुछ यूँ हैं। सबसे पहले हिंदुओं की शादी में जो रस्म अदा की जाती है, जो रिचुअल अदा की जाती है, उसको कहा जाता है द रिचुअल ऑफ एंसेस्ट्री यानी नस्ब की रस्म। दोस्तों, हिंदू में रिश्ता तय करने के लिए सबसे पहले ये रस्म अदा की जाती है। ये रस्म कुछ यूँ है कि गर्ल्स के घर बॉयज़ की तरफ से यंग एज में ही रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, मगर इन रिश्तों को तय करने के लिए गर्ल्स एंड बॉयज़ की जन्म पुत्री यानी बर्थ चार्ट को मिलाया जाता है। अगर ये जन्म पुत्री मिल जाए, ये बर्थ चार्ट उनका आपस में मिल जाए तो रिश्ते तय हो जाते हैं। दोस्तों, रिश्ता तय हो जाने के बाद दूसरी रस्म अदा की जाती है, इसको कहा जाता है संधारा की रस्म। दोस्तों, इस रस्म का अदा करने का तरीकाकार, इसका प्रोसीजर ये है कि जब सावन का महीना यानी जिसको रेनी मंथ भी कहा जाता है, इस मंथ में लड़के वालों की तरफ से लड़की के लिए कपड़े और मिठाई भेजे जाते हैं और ये रस्म तीजों के त्यौहार में अदा की जाती है। दोस्तों, अगर हम तीजों के त्यौहार की बात करें तो ये जो तीजों का त्यौहार है, ये सावन की 3 तारीख से लेकर 14 की रात तक ये जारी रहता है। और जो तीजे का त्यौहार कहलाता है, ये गर्ल्स के लिए ज़्यादा ख़ास होता है, क्योंकि इस त्यौहार में गर्ल्स को अपने भाइयों की तरफ से, बहनों को अपने भाइयों की तरफ से और लड़कियों को अपने मंगेतरों की तरफ से गिफ्ट्स भेजे जाते हैं। ये गिफ्ट्स कपड़ों, साड़ियों और मिठाइयों की सूरत में दिया जाता है। दोस्तों, शादीशुदा औरतें ये त्यौहार अपने मैके, अपने पेरेंट्स के साथ जाके मनाती हैं। अगर अपने मैके किसी वजह से ना भी जा सकें तो उनके भाइयों की तरफ से उनके लिए गिफ्ट्स भेजे जाते हैं। तीजे के त्यौहार के मौके पर ये गीत भी गाए जाते हैं। लगे इस कदर सुहाना घन गरज जहूँ और पी करत पपियारा, सो बोलता दार मोर, अब तो सुखी साण आया मेरी सुर पियाने नाली, घन गिरज बेरन बौरी मेरी नींद नैन से गाई, किस से कहूँ अपना मरम सुखी रत अगम बालम नाई, क्योंकि जीवन बन मुझे बरखा रत बेरन भाई। इन अशार का माना कुछ यूँ है कि अब सावन खुशी का महीना आ गया है, हर तरफ बादल गरजने लगे हैं, पपीहा पी पी करता है, मेंढक और मोर भी बोलते हैं। लेकिन जबकि अब सावन तो आ गया मगर खावन ने मेरी कोई खबर नहीं ली, अपने भी यानी अपना राज किससे कहूँ, बरसात आई मगर पिया पास नहीं है, बग़ैर साजन के कैसे ज़िंदा रहूँ, जबकि मौसम तो मेरा दुश्मन बन गया है। दोस्तों, हिंदू मैरिजेस में तीसरी रस्म जो अदा की जाती है उसे लगन की रस्म कहा जाता है। दोस्तों, ये रस्म शादी यानी रुखसती के प्रोग्राम को फिक्स करने के लिए अदा की जाती है। जब रुखसती का प्रोग्राम हो तो लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को रिटर्न लेटर भेजा जाता है, जिसे हिंदी में लगन लिखवाना कहा जाता है। इसमें यह दर्ज होता है कि फ़लाँ तारीख को बारात करार पई है
اور بارات سے پہلے اور بھی جتنی رسمیں اور پروگرامز ہونے ہوتے ہیں سب کی ڈیٹس اس میں درج کی جاتی ہیں، اور لڑکی اور لڑکے دونوں کی طرف سے تا حیات بزرگوں کے نام بھی اس چٹھی میں درج کیے جاتے ہیں۔ دوستوں، ہندوؤں کی شادی میں چوتھی رسم جو ادا کی جاتی ہے وہ رسم مروٹ کی رسم کہلاتی ہے۔ دوستوں، اس رسم کا پروسیجر یہ ہے کہ پنڈت جی لگن کے کاغذ کے چاروں طرف بڑے بڑے نقطے بنا کر پھر کچھ دوب اور ہلدی کی 5 گریں، چھالیا کی 2 ڈلیاں اور کچھ کلرڈ رائس اور کچھ پیسے اس کاغذ میں لپیٹ کر اس کو کلاوے یعنی دھاگے سے باندھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکی کو بلا کر گنیش اور لگن کی پوجا کرانے کے بعد لگن کا کاغذ اور کچھ پیسے لڑکی کی گود میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکی کا ماموں لڑکی کو گود میں اٹھا کر ساری عورتوں کے پاس لے جاتا ہے، خاندانی دیوتاؤں کے سامنے اعلان کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو لڑکی کی گود کا سارا سامان ہے وہ لڑکے والوں کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے، اور مردوں میں بھی اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور یہ رسم جو ہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آرتا کی رسم لڑکے والوں کی طرف سے ادا کی جاتی ہے۔ دوستو، جو سارا سامان لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کو بھیجا جاتا ہے اس سامان کی لڑکے سے پوجا کروانے کے بعد کچھ پیسے اور وہ سامان اور ناریل لڑکے کی گود میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ سیم اسی طرح جس طرح لڑکی والوں نے کیا ہوتا ہے، لڑکے کا ماموں لڑکے کو گود میں اٹھا کر عورتوں کے پاس لے جاتا ہے، جہاں پر لڑکے کی سسٹر لڑکے کی بہن اس کی آرتا کرتی ہے۔ اس کے بعد لڑکے کی گود کا سارا سامان اٹھا کر باہر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر چٹھی کھول کر اس کی عبارت پڑھی جاتی ہے اور سب کو سنائی جاتی ہے۔ اس ریچول یعنی رسم کے ادا کرنے کے بعد باقاعدہ شادی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں اور 7 ڈیز تک یعنی 7 دن تک سانگز اینڈ ڈانس پارٹیاں چلتی رہتی ہیں، اور اسی دوران ایک مکان کی دیوار کو لیپا جاتا ہے، اور جب وہ دیوار سوکھ جاتی ہے تو اس کے سوکھنے کے بعد خاندان کی عورتوں میں سے ایک عورت ہلدی میں اپنا ہاتھ بھر کر وہ اس دیوار پر اپنا پنجہ لگا دیتی ہے۔ جب وہ پنجہ سوکھ جاتا ہے تو اس کے بعد ساری عورتیں مل کر اس پنجے کی پوجا کرتی ہیں، کیونکہ میرج میں اس طرح 7ویں رسم ادا کی جاتی ہے جس کو کنگنا پہنچانا کی رسم سے جانا جاتا ہے۔ یہ ریچول یعنی رسم کچھ یوں ادا کی جاتی ہے کہ لڑکے کو کھارے یعنی ریڈز باسکٹ میں بٹھا کر سرخ ریڈ کلاوٹ اور لوہے کا چھلا یعنی آئرن رنگ، سوراخ کی ہوئی بلسٹر اینڈ نگٹ اور رئی کی پوٹلی باندھ کر اس کی پوجا کرنے کے بعد لڑکے یا لڑکی کے ہاتھ اور پاؤں میں باندھ دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو نظر نہ لگے۔ اس رسم کے بعد 4 وومنز ایک رنگین کپڑا اس کا شیڈو یعنی سایہ کرتی ہیں دولہے پر، اور مٹی کے 7 برتنوں میں ہلدی، آئل، یوگٹ، ملک، مہندی اور اپٹن لے کر لڑکے کے کاندھوں، پاؤں، ماتھے سے چھوا جاتا ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اپٹن کیا ہے؟ نہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپٹن کیا چیز ہے۔ دوستو، اپٹن ایک آرگینک ماسک ہے جو فیس پر یوز کیا جاتا ہے اور فل باڈی کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس کا بنانے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ اس میں آرگینک انگریڈینٹس شامل کی جاتی ہیں۔ اس میں ہلدی، سندل کے لکڑی کا پاؤڈر، چنے کا آٹا یا بیسن، ملک اور روز واٹر اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ اپٹن اسکن کے ڈیڈ سیلز کو ختم کرتا ہے اور فیس ہیئرز کو بھی ریموو کرتا ہے، اور یہ اپٹن جوان، بیوٹیفل اینڈ سموتھی اسکن کو شو کرتا ہے۔ دوستو، بات اپٹن کی آئی تو میں نے کہا سب کو بتاتا چلوں کہ اپٹن کیا ہے۔ اب ہم اپنی بات پر واپس آتے ہیں۔ اس سارے پروسیس کے بعد دولہے کو اپٹن سے نہلا دیا جاتا ہے، اور ہندو کے ہاں دولہے کی بچی ہوئی اپٹن سنگل بوائے یعنی کسی کنوارے لڑکے کو مال دی جاتی ہے تاکہ اس بیچارے سنگل لڑکے کی بھی جلدی سے شادی ہو جائے۔ اس کے بعد نئے کپڑے بدلنے کے بعد لڑکی کی سسٹر ایک تھالی پلیٹ لے کر آتی ہے، اس میں آٹے کا چراغ بنا کر اس میں 4 موم بتیاں روشن
کرتی ہے اور دولہے کے ہاتھ میں کوئی بھی آئرن یعنی لوہے کی چیز دی جاتی ہے تاکہ بھوت وغیرہ دولہے پر اثر نہ کریں اور اسیب کا اثر نہ ہو۔ ہندوؤں کی شادیوں میں ریچول یعنی رسم 4 ڈیز تک یہ رسم چلتی رہتی ہے۔ تو اس رسم کے ضمن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دولہے کے ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز تھما دی جاتی ہے اور دلہن کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے، تو یہ رسم ہندوؤں میں نہیں بلکہ کافی حد تک مسلمز میں بھی پائی جاتی ہے۔ سٹیز کا تو مجھے نہیں پتا، البتہ ولیجز میں یہ ضرور پائی جاتی ہے۔ ہندوؤں کی شادی میں ایک اور رسم پائی جاتی ہے۔ اس رسم کو لڑکے کی بارات سے پہلے پہننے والے نئے کپڑوں کی پوجا کرائی جاتی ہے اور یہ کپڑے بعد میں دولہے کو پہنائے جاتے ہیں۔ دوستو یہ کپڑے دولہے کو ماموں کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک رسم ہے، اگر ماموں کپڑے نہ دے سکے غربت کی وجہ سے یا تنگی کی وجہ سے، تب بھی دولہے کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کپڑے اس کو اس کے ماموں نے دیے ہیں۔ دوستو دولہے کی تیار ہونے کے بعد دولہے کی سسٹر، دولہے کی بہن دولہے کے ماتھے پر ٹکا لگاتی ہے اور گود میں لڈو، ناریل اور کچھ پیسے ڈال دیتی ہے، اور پھر اسی طرح دوسرے رشتہ دار بھی دولہے کو ٹکا لگا کر اس کی گود میں پیسے ڈالتے جاتے ہیں، اور پھر خاندان میں سے ایک عورت دولہے کو سرما لگاتی ہے اور دولہا اس عورت کو سرما لگانے پر پیسے بھی دیتا ہے، اور پھر دولہا اپنی والدہ، ماں اور دائی سے دودھ بخشواتا ہے اور والدہ اور دائی کو پیسے دیتا ہے۔ اس کے بعد بارات روانہ ہو جاتی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ گھوڑوں پر باراتیں جاتی تھیں، تو اس وقت دولہا گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے گدھے پر پاؤں رکھتا تھا۔ یہ ایک رسم ہے ہندوؤں میں، بعد میں گھوڑے پر۔ تو اس ساری رسم کو بارات کے وقت ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لڑکی والے بارات کے استقبال کے لیے شہر سے باہر راستے پر موجود ہوتے ہیں۔ گھر پہنچنے پر دولہا پر مسکے نچھاور کیے جاتے ہیں اور پنڈت جی گروم اینڈ برائڈل دونوں کی انسیسٹری ریئلٹی کو بیان کرتا ہے، اور پھر برائڈل کا فادر اس کا ہینڈ گروم کے ہینڈ میں دے دیتا ہے اور دولہا دلہن آگ کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ یہ 4 چکر ہوتے ہیں۔ 3 چکروں میں برائڈل یعنی دلہن فرنٹ پر آگے ہوتی ہے اور آخری چکر میں گروم یعنی دولہا وہ آگے ہوتا ہے۔ ان چکروں کے بعد دونوں بیٹھ کر عہد و پیمان کرتے ہیں۔ ان کی یہ گفتگو پنڈت کی طرف سے کی جاتی ہے اور خود ڈائریکٹلی یہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ جو عہد و پیمان ہوتا ہے دولہا اور دلہن کی طرف سے، یہ بڑے مزیدار اور دلچسپ گفتگو لگی ہے مجھے۔ یہ گفتگو کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ سنیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ برائڈل کی طرف سے 7 پوائنٹس بولے جاتے ہیں۔ برائڈل کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ میں یہ باتیں چاہتی ہوں، اگر تم ایگری ہو میری ان باتوں سے تو میں تمہاری رائٹ سائڈ میں آ جاتی ہوں۔ اور جو لڑکی کی طرف سے 7 پوائنٹس بیان کیے جاتے ہیں، وہ 7 پوائنٹس یہ ہیں۔ پہلا پوائنٹ لڑکی کی طرف سے یہ بولا جاتا ہے کہ یعنی ہم بستری میری اجازت کے بغیر نہ کریں۔ دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے کہ بات کرنے پر مجھ سے پوچھ لیں، جوانی بڑھاپے میں بھی میرے ساتھ محبت کرتے رہیں، جو کچھ آپ کمائیں وہ میرے سامنے لا کے رکھیں، اینیملز خریدتے وقت مجھ سے مشورہ کریں، ہر دور میں عیش و عشرت، ہر ویدر میں، ہر موسم میں عیش و عشرت میرے بغیر نہ کریں۔ 7 پوائنٹ یہ ہے کہ جب میں اپنی فرینڈز یعنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوں تو مجھے ذلیل مت کرنا۔ ان باتوں کے بعد لڑکا کہتا ہے کہ ویشن بھلی کریں گے، یعنی بھگوان وشنو جی بھلا کریں گے، اور برائڈل کے پوائنٹس کے جواب میں گروم کہتا ہے کہ مجھے تمہاری یہ ساری شرطیں منظور ہیں، لیکن میں بھی تم سے 5 باتوں کا تقاضا کرتا ہوں۔ لڑکے کی طرف سے 5 پوائنٹس جو بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا۔ نمبر 2، کسی شرابی یا مست ہاتھی کے سامنے مت جانا۔ نمبر 3، اپنے میکے مجھ سے پوچھ کر جانا۔ نمبر 4، میری کسی بات کو ڈینائی مت کرنا، یعنی میری بات کا انکار مت کرنا۔ نمبر 5، میری خدمت کرنا اور مجھ سے محبت کرتے رہنا۔ ان عہد و پیمان کے بعد ان دونوں کو عورتوں کے پاس لے جایا جاتا ہے، جہاں عورتیں گروم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ ایک مذاق ہوتا ہے۔ دوستو ہندوؤں کی شادی میں آخری رسم ہوتی ہے گنگنا یا گانا کھولنے کی رسم۔ اس کے بعد تمام باراتیوں کو کھانا کھلا کر بارات کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ دوستو یہ ہے ہندوؤں کی شادیوں کے رسم و رواج۔ یہ مختلف فرقوں میں تھوڑے بہت فرق سے پائے جاتے ہیں۔
دوستو اگر ہم ہندوازم کے ہولی فیسٹیولز کی بات کریں تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، مگر ہم کچھ مشہور فیسٹیولز کے بارے میں تفصیلاً آپ سے بات کرتے ہیں۔ دوستو ہم سب سے پہلے ہندوازم کے فیمس فیسٹیول کی بات کرتے ہیں۔ تو دوستو دیوالی ہندوازم کا ایک فیمس فیسٹیول کہلاتا ہے۔ دوستو دیوالی کا نام تو آپ نے بہت سنا ہوگا، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیوالی کی ریئلٹی حقیقت کیا ہے۔ دوستو ویسے تو ہر ہندو دیوالی مناتا ہے، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ یہ فیسٹیول بھگوان وشنو کے فالوورز اور بزنس مین تاجر طبقے کے لوگوں کا یہ فیسٹیول کہلاتا ہے۔ یہ دیوالی کا فیسٹیول 4 دن کا ہوتا ہے۔ دوستو یہ فیسٹیول ہندوازم کے ہر سیکٹ میں ڈیفرنٹ کانسیپٹ سے منایا جاتا ہے۔ یہ فیسٹیول اس خوشی کے موقع پر منایا جاتا ہے جب رام چندر 14 سالہ بنواس یعنی کہ جراوطنی پورا کرنے اور راون کو شکست دینے کے بعد اجودھیا واپس آئے، تو اس خوشی میں پورے کنٹری میں تاج پوشی کرتے ہوئے جگہ جگہ سیلیبریشنز کی گئی۔ دیوالی کی خوشی رام چندر کے نورانی دور کی علامت ہے۔ تاجر حضرات کے کنسیپٹ سے لکشمی دیوی دیوالی کی نائٹ میں آ کر دولت برساتی ہے، اس لیے سارے ہندو تاجر پوری رات دیے جلا کر رکھتے ہیں تاکہ لکشمی کی راہیں روشن رہیں۔ بنگال میں دیوالی کے موقع پر اونچے اونچے پولز پر مشعلیں رکھ کر جلائی جاتی ہیں۔ ان کا یہ کنسیپٹ ہے کہ دیوالی کی نائٹ میں ان کے بزرگوں کی سولز روحیں آسمان سے زمین کی طرف آتی ہیں اور یہ لائٹس ان کے راستے کو روشن رکھتی ہیں۔ دیوالی کے موقع پر ہندو پیپلز ایک دوسرے کو مبارکباد کے بیوٹیفل کارڈز بھیجتے ہیں۔ ایرینز ہندو کے ہاں دیوالی اس لیے بھی منائی جاتی ہے کہ اسی دن ایرینز کے فاؤنڈر دیانت کی برسی ہے۔ ویدانتی ہندو دیوالی کو اس لیے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ یہ دن سوامی رام تیرتھ کا برتھ ڈے ہے۔ جینی ہندوؤں کے نزدیک دیوالی کے دن کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ اسی دن مہاویر کو نروان حاصل ہوا۔ دوستو سکھ حضرات بھی دیوالی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ اسی دن مغل فرمان روا اورنگزیب عالمگیر نے گرو گوبند سنگھ کو گوالیار لاک اپ سے ریلیز کرنے کا آرڈر دیا تھا۔ ہندوؤں کے تمام سیکٹس کسی نہ کسی وے سے کسی نہ کسی کانسیپٹ سے دیوالی کو ضرور سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اسی خوشی کے موقع پر دعوتیں ہوتی ہیں، گیسٹس میں مٹھائیاں اور خوشبوئیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ دوستو ہندوؤں کا ایک اور اہم تہوار جس کو ہندو خوب سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو مہا شیو راتری کہا جاتا ہے۔ یہ تہوار ہندو اپنے دیوتا اور دیوی مہا شیو جی اور پروتی کی سہاگ رات کے جشن کے طور پر مناتے ہیں۔ اس سمے ہندو نئے ڈریسز ویئر کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور مندرز میں پوجا پاٹ اور بھجن کیرتن کرتے ہیں۔ دوستو ہندوازم میں ایک تہوار سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جس کا نام ہے راکھی بندھن۔ دوستو یہ ایسا تہوار ہے جس میں حقیقی یا منہ بولی بہنیں بھائیوں کی کلائیوں پر دھاگے باندھتی ہیں۔ دوستو اس دھاگے کو راکھی یعنی سیفٹی کا دھاگا سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ مسلم معاشرے میں امام ضامن باندھنے کا رواج ہے کہیں کہیں۔ یہ تہوار ساون کے مہینے میں آتا ہے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ہندو کے تہوار دسہرہ کی۔ دوستو دسہرہ کا معنی ہے 10 دن 10 days۔ دوستو یہ تہوار جیٹھ کی 10ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق اسی دن جو لوگ دریائے گنگا میں نہائے گا اس کے 10 قسم کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اب ہم جس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول۔ جی ہاں دوستو، یہ دنیا کا ایک بگیسٹ فیسٹیول ہے جو ہندوؤں کے ہاں منایا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کمبھ میلہ کی۔ دوستو کمبھ میلہ دنیا کا سب سے بڑا میلہ ہے۔ یہ میلہ پریاگ یعنی آج کے الہ آباد کے سنگم پر منعقد ہوتا ہے۔ اسی سنگم پر دریائے گنگا اور ایک روایتی دریائے سرسوتی آپس میں ملتے ہیں۔ الہ آباد کو الہ آباد کا نام لارڈ کلائیو نے دیا تھا، جبکہ الہ آباد کا نام مغل بادشاہ اکبر نے الہاباس رکھا تھا۔ دوستو اس میلے میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اس میلے کا پس منظر بیک گراؤنڈ یہ ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہندو عقیدے کے مطابق اس دھرتی میں 4 راستے ہیں امرت جہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔
دوستو یہ امرت کیا ہے اس کے بارے میں ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ امرت کیا چیز ہوتی ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق کسی نے دیوتاؤں کو شراب وائن پلا کر لاغر یعنی کمزور ویک کر دیا تھا۔ دیوتاؤں نے اپنی پاور واپس ریٹرن کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ امرت جل پیا جائے، مگر کمزوری ویکنس کی بنا پر وہ دوسروں کی مدد کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے آسروں کو بھی اپنے ساتھ ملایا کہ ان کو بھی امرت میں سے حصہ دیا جائے گا اگر وہ ہماری مدد کریں تو۔ دیوتاؤں اور آسروں نے ایک کنب لے کر امرت جل کو تلاش کرنا شروع کر دیا سمندر میں۔ تو اسی دورانیے میں آسمانی طبیب دھنونتری اپنے ہاتھ میں سونے کا برتن ایک کنب یعنی سونے کا برتن لے کر سمندر سے نمودار ہوا، تو آسروں نے اس امرت بھرے کنب کو لے لیا، مگر دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا نے پرندہ بن کر وہ کنب چھین لیا آسروں سے اور وہ دیوتا اڑ گیا۔ اسی دیوتا نے سوارگا یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے 4 مقامات پر قیام کیا تھا، جس میں ناسک، اجین، پریاگ اور ہردوار شامل ہیں۔ سوارگا یعنی جنت تک پہنچنے کا یہ فاصلہ ڈسٹینس 12 دن میں طے کیا تھا۔ ان 12 دنوں کا ایک دن 100 برس یعنی 100 ایئر کے برابر تھا، لہذا اسی امرت کنب کی یاد میں اب ان 4 مقامات پر میلے لگتے ہیں۔ دوستو یہ ہے کنب میلے کی منانے کی، سیلیبریٹ کرنے کی وجہ۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا میلہ لگتا ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق ایک دفعہ کنب میلے میں 12 کروڑ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ دوستو یہ میلہ پریاگ یعنی الہ آباد کے سنگم پر ہر 12 سال کے بعد منعقد ہوتا ہے، ہر 12 سال کے بعد منایا جاتا ہے۔ ماگھ کے مہینے میں، ماگھ دیسی کیلنڈر کے مطابق ایک مہینہ ہے جو کہ نومبر میں تقریباً آتا ہے۔ اس مہینے میں دنیا کے سب سے بڑے کنب میلے کی شروعات ہوتی ہیں۔ دوستو یہ کنب میلہ تقریباً 42 ڈیز کا ہوتا ہے، یعنی 42 دن تک یہ میلہ چلتا رہتا ہے۔ انڈین ریاست اتر پردیش کی گورنمنٹ اس میلے کی پریپریشن کے طور پر ایک پورا کنب نگر سٹی بلڈ کرتی ہے۔ یہ سٹی کنب نگر 2600 ایکڑ رقبے پر تعمیر ہوتا ہے، اور یہ کنب میلہ ہر 12 سال کے بعد ہردوار سٹی میں بھی منعقد ہوتا ہے، اور ہر 3 ایئر کے بعد ناسک اور اجین کے مقام پر بھی یہ میلہ یعنی کنب میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ اب آنے والے سال 2025 میں کنب میلہ پریاگ یعنی الہ آباد میں منعقد ہوگا۔ ہندو عقیدے کے مطابق کنب میلہ پریاگ یعنی الہ آباد کنب میلے کے دوران دریائے گنگا اور دریائے سرسوتی میں نہانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی مقام کی خاطر بہت سارے ہندو اپنی جان کی بازی ہار دیتے ہیں اور اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ دوستو یہ ہیں کچھ معلومات کنب میلے کے بارے میں، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا انسانی میلہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ مختصر معلومات بتائی ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ امرت کیا چیز ہوتی ہے؟ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امرت کیا چیز ہوتی ہے۔ امرت ایک ایسی خوراک ہوتی ہے جو کہ صرف دیوتاؤں کے لیے خاص ہوتی ہے ہندو عقیدے کے مطابق۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امرت جل کیا ہوتا ہے؟ دوستو امرت جل ایک پانی ہے جو کہ ہندوازم میں مقدس پانی سمجھا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سوارگا کس کو کہتے ہیں؟ دوستو ہندو دھرم میں سوارگا جنت یا جہنم کو کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھے ہندو دھرم کے مذہبی تہوار، ریلیجیس فیسٹیولز، جن کے بارے میں مختصر طور پر میں نے آپ کو ایجوکیٹ کیا۔ دوستو اب چلتے ہیں ذرا ہندو دھرم کی ریلیجیس بکس پر نظر دوڑاتے ہیں۔ دوستو ہندو مذہب میں دنیا کے کسی بھی مذہب سے زیادہ بکس پائی جاتی ہیں جن کو ریلیجیس بکس تصور کیا جاتا ہے۔ ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ دوستو سب سے پہلے ہندو دھرم میں جو مقدس بکس ہیں ان کو ویدس کا نام دیا جاتا ہے، اور ان ویدوں کی تعداد 4 ہے: رگ ویدا، سما ویدا، یجر ویدا، اتھر ویدا۔ اور ان ویدوں کے علاوہ ہندو دھرم میں ہولی بکس کی تعداد 6 ہے، جن کے نام یہ ہیں: اپنیشد، پران، شاستر، مہابھارت، بھگوت گیتا، رامائن۔ دوستو ہم ویدوں کی تفصیل کے بعد دیگر
बुक्स पर रोशनी डालेंगे। दोस्तों वेद्स में सबसे पहले आती है ऋग्वेदा। दोस्तों हिंदी में ऋग्वेदा कहते हैं पहले और आला कलाम को। दोस्तों इस ऋग्वेदा में योशा की शान में पोइट्री की गई है और इस बुक में हिंदू के इर्तिकाई हालत और सियासी नज़्म पॉलिटिकल सिस्टम पर नज़र डाली गई है। इसी ऋग्वेदा में देवताओं से दुआएं मांगी गई। दोस्तों इसके बाद हिंदुओं की मजहबी किताब पुराण आती है। दोस्तों ये पुराण जो कि हिंदुओं की होली बुक है, ये 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। इस पुराण बुक में वर्ल्ड की क्रिएशन, देवी और देवताओं की स्टोरियाँ, उनकी जंगें, इन देवताओं की मोहब्बत और इश्क के किस्से वगैरह डिटेल के साथ बयान किए गए हैं। दोस्तों आप ये जानकर हैरान होंगे कि हिंदुओं की इस होली बुक पुराण में आखिरी वॉल्यूम में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तज़किरा भी किया गया है। दोस्तों हिंदू धर्म के थर्ड होली बुक को शास्त्र का नाम दिया गया है। दोस्तों हिंदुओं की इस बुक के 7 वॉल्यूम्स हैं। इस शास्त्र में डोमेस्टिक एंड सोशल लॉ लिखे गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा श्री मनोजी की मनोशास्त्र मशहूर है। इन शास्त्रों में एस्ट्रोलॉजी और कियास का इल्म भी लिखा गया है। दोस्तों हिंदू धर्म में चौथी होली बुक जिसका नाम महाभारत है। दोस्तों हिंदू की हिस्ट्री से मालूम होता है कि हिंदू धर्म के 2 फिरकों कौरव और पांडव में एक लॉन्ग वार हुई जो कि बहुत ज़्यादा खून रेज थी। ये वार दिल्ली के करीब कोल खश्तर के मैदान में लड़ी गई थी, जिसमें 33 करोड़ 33 लाख 33,333 बहादुरों, सूरमाओं और खुद देवताओं ने भी शिरकत की थी। सूरमाओं से मुराद यहाँ बहादुर हैं। हिंदू हिस्ट्री से के मुताबिक इस जंग में श्री कृष्ण जी ने, जो कि विष्णु जी के 8वें अवतार थे, उसने पांडवों की तरफ से शिरकत की थी और पांडवों को विक्ट्री यानी फतह दिलवाई। इसी जंग को शायरी पोइट्री की शक्ल में मुंतकिल करके लिखा गया है। महाभारत अर्जुन जी और कृष्ण जी के इसी जंग से मुताल्लिक सवाल और जवाब पर मुश्तमिल है। महाभारत के टोटल 12 वॉल्यूम्स हैं। दोस्तों हिंदू धर्म की एक और किताब है जिसका नाम है भगवद गीता। दोस्तों ये भगवद गीता भी महाभारत का एक हिस्सा है। इस भगवद गीता में ये भी लिखा गया है कि इंसान दुनिया के काम काज कारोबार से किनारा करके सिर्फ इल्म की सर्च में बिजी हो जाए। दोस्तों हिंदू धर्म में छठी बड़ी होली बुक का नाम है रामायण। दोस्तों हिंदू बिलीव्स के मुताबिक असल देवता 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। हिंदू अकीदे के मुताबिक ब्रह्मा पैदा करने वाला देवता है, विष्णु पालने वाला यानी रोजगार का देवता है और शिव फना करने वाला यानी मौत देने वाला देवता है। दोस्तों इसमें एक तुलसीदास की रामायण भी है। मज़कूरा 3 देवताओं की लाइफ के हालात वगैरह रामायण में लिखे गए हैं। दोस्तों ये थी हिंदुइज़्म की दास्तान जो आपने समाअत की। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपको इस इन्फॉर्मेशन को हम बड़ी मेहनत से तलाश करके लिख कर आप तक पहुँचाते हैं वीडियो की सूरत में। लिहाजा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे तो हमारी मेहनत पर हमें खुशी होगी। दोस्तों अगली वीडियो में हम सिखिज़्म के बारे में मालूमात आपको फराहम करेंगे। इंतज़ार करें हमारी अगली वीडियो का। मिलते हैं अगली एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए अपने भाई को। अल्लाह हाफ़िज़।